हमें अब हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए। नाज़रीन, मैं हूँ फरिया अदरी। सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। हुकूमत से तो अलहदगी हो गई, मगर अब मुत्तहिदा की पॉलिसी क्या होगी? खामोश होकर बैठ जाएगी या कोई नई हिकमत अमली तैयार है? और उसके बाद बात होगी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के। धांधली का इल्जाम लगाने वाले भूल गए 1977 में क्या हुआ था। वेलकम टू न्यूज़ फीड। मेरे हाथ में एक इस्तीफा है और इस पर लिखा हुआ है जनाब सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, प्रेसिडेंट हाउस, इस्लामाबाद। बहुत दुखी दिल के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि गुज़िश्ता 3 साल में हुकूमत के अंदर हमारी बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ कभी इत्तेहादियों वाला सलूक ही नहीं किया, जबकि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं और हुकूमत उन पर काबू पाने में नाकाम नजर आती है। खास तौर पर सिंध में हाल ही में होने वाले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाली बदनीयती पर मबनी इक़दामात ने MQM को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि इसे किन शराइत पर हुकूमत में कबूल किया जाएगा। इसीलिए नहायत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि MQM इन जबर के हालात में काम नहीं कर सकती। इसीलिए मैं अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूँ। दस्तखत है डॉक्टर फारूक सत्तार। MQM ने हुकूमत से अलहदा होकर हुकूमत के लिए परेशानी में इजाफा कर दिया है। अक्सर तज्ज़िया निगारों की बात दुरुस्त साबित हुई, जो बजट की मंजूरी के बाद पाकिस्तान में सियासी हलचल मचने के इम्कानात को मुसलसल जाहिर है। 2 माह कबल लाहौर में MQM के पार्लिमानी लीडर और वफाकी वजीर डॉक्टर फारूक सत्तार ने खुलकर ये कहा था कि वफाकी हुकूमत में हमारी शमूलियत मशरूत है। अगर वफाकी हुकूमत ने कौमी बजट में अवाम को रिलीफ ना दिया, हमारी अवाम दोस्त तजावीज़ कबूल ना की और सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से किए गए वादे पूरे ना हुए, तो हम जून में एक बार फिर हुकूमत से बाहर होंगे। जबकि वफाकी और सूबाई बजट में हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ ना दे सकी, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अवाम महंगाई के शिकंजी में आज भी जकड़े हुए हैं। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान चल रहा है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की नाराजगी दूर करने के लिए डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा की वापस आने की खबरें गर्म हैं और अब उन्हें सिंध का वजीर आला बनाने की भी तैयारियों की खबरें आ रही हैं। इन सब बातों के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए हुकूमत में शामिल रहना शायद नामुमकिन हो चुका था। कश्मीर इंतखाबात में सिर्फ 2 सीटों की वजह से MQM की अलहदगी पर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात क़मर ज़मान कारा क्या कहते हैं, वो भी सुन लीजिए। हमारे मुल्क के अंदर नफरतों के खात्मे का भी एक्सपीरियंस नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने रिकन्सिलिएशन के ज़रिए, मफाहमत की सियासत के ज़रिए उस माजी के रवैयों को दफन करने की बात की थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ साथी आज फिर उन रवैयों को लेकर चले हैं और वो वही नफरत की सियासत, वही बेजा इल्ज़ाम तराशियाँ, वही मीडिया ट्रायल। लेकिन उनको इस बात से सबक सीखना चाहिए कि पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में और अब कश्मीर के इलेक्शन में लोगों ने उनकी सारी बातों को, उनके सारे इल्ज़ामात को, उनकी सारी इस बेबुनियाद कैंपेन को टोटली रिजेक्ट किया है। उन्हें चाहिए कि अपने नुक्ता नज़र को ज़रा रिव्यू करें और पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के लिए काम करें। MQM हमारे साथी थे हैं। जबकि MQM के रहनुमा रज़ा हारून का कहना है कि कश्मीर इंतखाबात में उनका मैंडेट चुराने की कोशिश की गई। सुन लीजिए उन्होंने भी क्या कहा। जो धोखे दिए गए, जिस तरह फरेब किया गया, जिस तरह गैर जमहूरी और जालिमाना आमिराना हथकंडों के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डालने की कोशिश की गई और जिस तरह धौंस, धमकी और जबर की सियासत, बदमाशी हमारे साथ की गई, ये फैसला है MQM का कि हम सूबाई, वफाकी, सेनेट तमाम ऐवानों में भरपूर, मौसर और जमहूरी अंदाज में अपोजिशन करेंगे। दूसरी तरफ MQM के इस फैसले के बाद मिड टर्म इंतखाबात की ख्वाहिशमंद सियासी जमातों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए तमाम अपोजिशन जमातों ने MQM की हुकूमत से अलहदगी का खैर मकदम किया है। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू नन अदर देन डॉक्टर फारूक सत्तार।
لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے متحدہ قومی موومنٹ کی علیحدگی کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد فاروق ستار صاحب سے کھل کر باتیں ہوں گی. لیٹس واچ دس رپورٹ. موجودہ اتحادی حکومت کے قیام سے ہی ایم کیو ایم اور حکومت کے تعلقات نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں. کبھی بلدیاتی نظام پر اختلافات، کبھی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ، کبھی ذوالفقار مرزا صاحب کی شعلہ بیانیاں، کبھی پیپلز امن کمیٹی کا معاملہ، کبھی مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا مسئلہ دونوں جماعتوں میں کشیدگی کا باعث بنتا رہا ہے. اور اب کشمیر الیکشن کے مسئلے پر دونوں جماعتوں میں اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایم کیو ایم نے وفاقی اور سندھ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. پچھلے سال 13 دسمبر کو ذوالفقار مرزا صاحب نے ایک بیان دیا. 60 ٹارگٹ کلرز میرے پاس ہیں. سب سے بڑے میں بڑی پولیٹیکل پارٹی کراچی کی 26 ٹارگٹ کلر ان کے. اس بیان پر 28 دسمبر کو ایم کیو ایم احتجاجاً وفاقی کابینہ سے علیحدہ ہو گئی. 2 جنوری کو پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے پر ایم کیو ایم نے حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہو کر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان کر دیا. 6 جنوری کو وزیر اعظم 9-0 پہنچے اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لے لیا، جس پر 7 جنوری کو ایم کیو ایم واپس حکومتی اتحاد میں شامل ہو گئی اور پھر 16 مئی کو ایم کیو ایم وفاقی کابینہ میں بھی شامل ہو گئی. مگر آج ایم کیو ایم نے کشمیر الیکشن پر اختلافات کی وجہ سے نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ سندھ حکومت سے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بار بھی رحمان بابا کا جادو چل سکے گا یا نہیں. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد. دیکھنا یہ آگے کیا ہوگا. ویری وارم ویلکم ٹو یو ونس اگین ڈاکٹر فاروق ستار. ابھی ہم نے سنا ذوالفقار مرزا کا بھی تھوڑا سا ٹیزر، بہت ساری باتیں وہ کہہ چکے ہیں. این آر او کے معاملات ہوئے اور بہت سے معاملات ہوئے، پیٹرول کی قیمتیں، مختلف مسائل تھے. اس وقت کیا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اتنا سٹرانگ سٹیپ لے لیا جائے؟ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ دیکھیں، جب پانی سر سے اونچا ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ انڈر لائن تو پس منظر میں تو بہت سارے ایشوز ہیں، جس میں ایک تو ایم کیو ایم کے وزراء بے اختیار رہے. اہم فیصلوں میں ایم کیو ایم کو بہت کم شامل کیا گیا. مثلاً کون سے اہم فیصلے؟ دیکھیں، اہم فیصلہ یہ جیسے کشمیر کے انتخابات، اس کی تاریخ کا اعلان، اس کا پورا ایک پروگرام بنتا ہے. تو حکومت کے علم میں ہوتا ہے کہ کیا پروگرام بن رہا ہے، کب انتخابات ہو رہے ہیں. اس میں جو حلیف جماعتیں ان کی کنوینئنس بھی دیکھی جاتی ہے کہ کب الیکشن کرائے جانے ہیں. تو آپ کے لیے ابھی یہ کمفرٹیبل نہیں تھا کہ الیکشن ابھی ہوتا ہے؟ نہیں، میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طریقے سے کئی اور ایسے ہی مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر عوامی مسائل، اس پر ہماری مختلف تجاویز، توانائی کا بحران، اس پر بھی کوئی جو ہے وہ رویہ جو تھا وہ غیر سنجیدہ، یا اس پر بھی اس طرح سے توجہ نہیں. بلدیاتی انتخابات کی آپ نے خود ذکر کیا. پھر انتہا پسندی اور دہشت گردی پر گزشتہ 2-3 سالوں سے کوئی مطلب یہ کہ کولیشن جماعتوں میں میٹنگ نہیں ہے. اس پالیسی کو ری انفورس کرنا ہے، اس میں کہاں کمی بیشی ہے. اور جو ہماری سلسلے میں تجاویز رہی، خاص طور پر کراچی میں بد امنی، جس طرح کراچی کو مسلسل 2 سالوں سے جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. اسی سے جو ہے وہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی اصطلاح نے جو ہے وہ جنم لیا. اور اس میں 3 سالوں میں ایم کیو ایم کے 300 سے زائد کارکنان، صرف میں حامی اور ہمدرد کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ جاں بحق ہوئے. بے گناہ معصوم شہریوں کا بھی قتل ہوا. جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے 1857 کی جنگ آزادی پہ بھی کہا جاتا ہے ایک واقعہ بنیاد بنا، بہت سارے اور ریزنز تھے جس کے اوپر آپ نے ایک جو سیٹ کا معاملہ، یہ صرف ایک چھوٹی سی وجہ تھی. دیکھیں، یہ تعلقات کے تابوت میں جو آخری کیل تھی وہ یہ کشمیر کا الیکشن تھا. اور اس میں ہمیں ڈکٹیشن جب دیا گیا اور ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس یہ چوائس ہے. دیکھیں، میں اس کا آپ کو تشریح کر رہا ہوں کہ یا تو آپ ایک سیٹ ہمیں دے دیں، ورنہ پھر یہاں آپ کے حلقوں میں الیکشنز ہی نہیں ہوں گے جب تک آپ اس بات کو مانیں گے نہیں. بالکل کلیئر الفاظ میں یہ بات کہی گئی. اور پھر ہم نے جب بہت اپنا دباؤ بڑھایا، پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی، رحمان ملک کو جو ہے وہ بیچ میں آنا پڑا، اور جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی کشمیر کے الیکشن پر خورشید شاہ صاحب سے یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور صاحبہ، ان سے،
تو جب یہ مسئلہ سیٹل ہی نہیں ہو رہا تھا اور ہم پہ مستقل یہ دباؤ رہا تو پھر ہم نے جو ہے وہ ایک سخت موقف اختیار کیا. ہم نے بہت لیکن looking in hindsight آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو واپس کیبنٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا؟ دیکھیں اگر ہمیں ملک کا واسطہ دیا جائے, ہمیں جمہوریت کا واسطہ دیا جائے اور پرائم منسٹر صاحب آ کے 9-0 پر ہمیں یہ کہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, ہم آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, تو اس وقت جو پیٹرول کی قیمتوں پر ہم باہر آئے تھے اور مرحلہ وار باہر آ رہے تھے, ہم نے اس وقت صرف وفاقی وزارتوں سے استعفیٰ دیا تھا. تو پھر ظاہر ہے کہ جب ایسی کوئی صورتحال بنے تو ملکی استحکام کو سامنے رکھ کے جمہوریت کے فروغ کے لیے اور مفاہمتی ایجنڈے کو قائم و دائم رکھنے کے لیے پھر آپ کو ایک جو ہے وہ چانس دینا پڑتا ہے. لیکن ڈاکٹر ستار اگر آپ کیبنٹ میں واپس نہ آتے, آپ واپس آ گئے حکومت کے ساتھ, تو آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم دیں گے, لیکن کیبنٹ میں واپس آنا غلط فیصلہ تھا. دیکھیں ہائنڈ سائٹ ہو یا ریٹروسپیکٹ ہو, اب اس میں تو اس لکیر کو پیٹنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے, تو اکیڈمک ڈسکشن ہے نا. لیکن یعنی میرا کوئی عمل جو اینکرز ہیں یا تجزیہ نگار ہیں وہ تو ان کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی بھی اینگل سے جو ہے وہ کریٹیکل ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ بھی تو عوامی حلقوں کا دباؤ تھا, ناقدین تھے, وہ کہتے تھے آپ کیوں بلا وجہ حکومت سے چمٹے ہوئے ہیں. یہ تو میں اناؤنس بھی کر دوں کہ کیونکہ یہ عوامی مسئلہ ہے, ہم جاننا چاہیں گے عوام کیا کہتی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے فیصلے پر. یہ کال لائنز آر اوپن, یو کین کال اس اینڈ آسک ڈاکٹر ستار. جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کامنٹ دینا چاہتے ہیں, وہ آ کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ بات اپنی مکمل کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ چوائس دی جائے کہ تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, اس کے بعد آگے چل کر عام انتخابات ہونے ہیں, سال بعد ہوں 1.5 سال بعد ہوں, تو پھر اگر ایک طریقہ اپنے حلیف جماعت کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے, جبکہ میں پریزیڈنٹ سے مل رہا ہوں, ان سے فون پر میں بات کر رہا ہوں اور انہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب اس کا بہت غلط میسج جا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر ستار یہ جو رویہ ہے ابھی ہوا پاکستان مسلم لیگ کاف کا آنے سے, الائنس ہونے سے, یا شروع سے یہ رویہ تھا؟ دیکھیں ایک تو انتظامی بات ہے نا, اس میں آپ سیاسی بدنیتی کو کہاں ڈھونڈیں گے. وہ پروسیجرل چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ وزراء بے اختیار رہے, ہم کور کمیٹیوں میں لڑتے رہے, کوارڈینیشن کمیٹی میں لڑتے رہے, ہم پہ لا اینڈ آرڈر کی کمیٹی میں جو سیکیورٹی کی جو معاملات ہیں, کراچی کی بد امنی ہے, یہ ٹارگٹ کلنگ, اور ہمارے لوگوں کو جس طریقے سے اس میں جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, اور معاشی بدحالی اور جو یہ ساری صورتحال تھی, تو یہ تو چلیں آپ یہ کہیں کہ یہ تو آن گوئنگ چیز ہے اور اس پر آپ بات کرتے رہیں, اور اس پر آپ کب فیصلہ کریں یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا فیصلہ کرنا کہ اب آپ حکومت میں باہر آ جائیں. کیا چیز جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کیا چیز فیصلہ کن ہوگی جس سے کہ آپ ایک بڑا فیصلہ کریں. اور ہم نے پھر اس مرتبہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا, بہت سوچ بچار کے کیا. یعنی اب واپسی کا کوئی راستہ کھلا نہیں ہے. دیکھیں نا, میں نے یہ کہا کہ یہ ریالٹی ہے کہ اب ہم اپوزیشن میں چلے گئے ہیں, واپسی کا راستہ کھلا نہیں ہے. اینکرز آپ ہوں, دوسرے اینکرز ہوں, میڈیا اینالسٹ ہوں, پولیٹیکل اینالسٹ ہوں, اور پیپلز پارٹی ہو جو حکومت میں ہے, پی ایم ایل کیو حکومت میں ہے, اب انہیں اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, واپسی کا کوئی راستہ کھلا نہیں ہے. میں نے آپ کے سوال کا بالکل جواب دیا ہے کہ اب اگر مفاہمت کی آپ بات کریں, واپسی تو بہت دور کی بات ہے, واپسی کے امکانات تو معدوم ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی میں تو یہ ایک قسم کی فیلنگ ہے کہ آپ لوگ واپس آ جائیں گے, آپ کی دوستی ہو جائے گی, صدر صاحب کی ملاقات ہو جائے گی. اس کمپلیسنسی سے, یوفوریا سے نکلنا چاہیے. شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیر آیا اور شیر نہیں آیا, لیکن اس مرتبہ شیر آ گیا ہے. ڈاکٹر ستار کمپلیسنسی اس لیے کمپلیسنٹ ہیں وہ لوگ کیونکہ آپ لوگ ماضی میں فیصلے کر کے واپس آ چکے ہیں نا. دیکھیں ماضی میں جو فیصلے ہم نے کیے تھے اس میں کوئی اقدام غیر آئینی, غیر جمہوری اور آمرانہ طرز عمل, آپ کو ڈکٹیشن دیا جا رہا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں آپ کی پاپولر ووٹ بینک ہے, آپ نے کشمیریوں کی میجورٹی کو جو ہے وہ موبلائز کیا ہے, اور پچھلے گزشتہ انتخابات میں آپ نے ثابت کیا, اور پھر آپ نے ان کی خدمت سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ٹاؤن کی اور یو سی کی جو ہماری حکومتیں رہیں اس سے بھی ہم نے ان کی خدمت کی ہے. تو ہمیں یہ ہماری اسیسمنٹ ہمارے پاس تھی نا کہ ہم اگر الیکشن لڑ رہے تھے تو ہم نے 40 امیدوار کھڑے کیے تھے, لیکن ہم پریکٹیکلی جو ہے وہ زیادہ زور ہم کراچی کی 2 نشستیں, یہ جو اور تیسری نشست بھی بال اتفاق کہ جو تیسرے نمبر پہ تھی ہزارہ مانسہرہ کی, اس پر بھی الیکشن پوسٹ پون ہو گیا. تو آمرانہ رویہ بہت زیادہ میجر وجہ بنے. چودھری بشیر صاحب ہمیں جوائن کریں گجرات سے. السلام علیکم بھائی, سیدھا اگر آپ سوال پوچھ رہے ہیں مختصراً. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چودھری بشیر بات کر رہا ہوں جی ملتان سے.